बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे और ख़ूबसूरत सुनने वाले, मोहब्बत करने वाले प्यारे नाज़रीन, अल्लाह शहंशाह हम सब पर अपना रहम और करम फरमाए और इस दुनिया की सारी खुशियाँ हम सब को नसीब फरमाए। आज हम बात करते हैं मेरे प्यारे नाज़रीन, कुरान मुक़द्दस की एक खूबसूरत और सबसे छोटी सूरह कौसर। इसका सहारा लेके आज हम आप गुफ्तगू करने की कोशिश करते हैं। खुदाए रब्बे ज़ुल जलाल ने जब मोहम्मद मुस्तफ़ा पर बदरिया जिब्रील अलैहिस्सलाम ये खूबसूरत सूरह रसूल तक पहुँची। इन्ना आतवैनकल कौसर फसल्लि लिरब्बिक वन्हर इन्ना शानिअक हुवल अब्तर। खुदा रब्बे ज़ुल जलाल ने रसूल से फरमाया, ए मोहम्मद, मैं खुदा ने तुम्हें कौसर अता फरमाई। अब एक लफ्ज़ है कौसर। मुख्तलिफ उलमाए दीन ने, जो मुकातबे फ़िक्र हैं, जिन्होंने अपनी खूबसूरत किताबों में इसका ज़िक्र किया, तो हर इंसान ने, हर उस आलिम ने, हर उस ख़तीब ने और मुफस्सिर जिन्होंने इसकी तफसीर बयान की, नाज़रीन, उन्होंने मुख्तलिफ मफ़हूम इसके बयान किए। किसी ने लिखा कि कौसर से मुराद मुख्तलिफ खूबियाँ हैं, नेमतें हैं। बेशक मोहम्मद मुस्तफ़ा ही वो खूबसूरत और कामिल ज़ात है जो खुदाए रब्बे ज़ुल जलाल वल इकराम के खूबसूरत महबूब होने की हैसियत से मेरे नज़दीक बेऐब है, और खुदा ने तमाम उन खूबियों से आपको नवाजा। अल्लाह बादशाह ने मेरे प्यारे नाज़रीन रसूल आज़म को 2 बेटे अता फरमाए, और वो दोनों के दोनों बेटे खतीजतुल कुबरा के बतन से पैदा हुए, जो रसूल आज़म की पहली बीवी, पहली ज़ौजा के नाम से मशहूर हुई। और वो दोनों के दोनों बेटे खुदा ने अपनी इन अमानतों को रसूल से वापस ले लिया। तो जब वापस ले लिया तो अरब के अंदर ये बात बड़ी तेज़ी से गर्दिश करती हुई नज़र आई कि खुदा ने रसूल को 2 बेटे अता किए जो कि अल्लाह की नेमत थी। खुदा ने वो दोनों को दोनों बेटे वापस ले लिए। अब रसूल के यहाँ औलाद नहीं हो सकती। रसूल आज़म को इस बात से बड़ी तशवीश हुई प्यारे नाज़रीन कि ये चहमगोइयाँ किस हद तक जाके थमेगी। फिर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक जिब्रील ने जब ये इस आयत का नज़ूल फरमाया, तो आप उस वक़्त सोच सकते हैं, इमेजिन कर सकते हैं कि रसूल के दिल को किस हद तक मुसरत हुई होगी। और वो सेटिस्फेक्शन जो दुख, तकलीफ़ और गम के माहौल में इतनी खूबसूरत जब खुदा ने पहुंचाई, तो रसूल आज़म कितना खुश हुआ। और नाज़रीन, एक बात और याद रखिए कि ये जो कुरान मुक़द्दस की खूबसूरत सूरह कौसर आप तक पहुंची, मैं अपने अक्ल और सोच के मुताबिक आप लोगों तक ये कुछ अल्फाज हदियतन पेश करता जाऊं। वो क्या हैं कि रसूल आज़म की सारी ज़िंदगी की जो इबादत थी ना प्यारे नाज़रीन, उस प्यारी सारी इबादत का जो हसूल बनता है, जो दुआएं आपने मांगी उस खुदाए रब्बे ज़ुल जलाल से, उसके पीछे भी तो कुछ न कुछ आपने मांगा होगा। और जो रसूल की सारी इबादत, दुआएं, उनके पीछे
جو اللہ رب العزت نے پھر آپ کو عطا کیا وہ یہ سورہ توحید نہیں، سورہ کوثر ہے، جس میں خدا نے فرمایا ہے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اے میرے پیارے محبوب، میں نے تمہیں کوثر عطا کی، تم قربانی بھی دو، نماز بھی پڑھو۔ اور یہ ساری چیزیں دیکھیں، کیا رسول نماز نہیں تھا پڑھتا؟ نعوذ باللہ من ذالک، رسول قربانیاں نہیں تھا دیتا؟ رسول نے خدا کے سارے اعمال کے اوپر، خدا وہ تو اپنی زندگی کا ایک قدم بھی خدا کے حکم کے خلاف تو رکھتا ہی نہیں ہے، اس کی تو ساری کی ساری زندگی اللہ رب العزت کے احکام کے مطابق ہے۔ اللہ نے خدا نے حضرت محمد مصطفیٰ کو بے عیب اس لیے بنایا کہ اس میں کسی قسم کا کوئی عیب نہیں ہے۔ آپ کی پیدائش مقدس، مین ظہور مقدس سے لے کے آپ کی خوبصورت شہادت تک ساری کی ساری زندگی خدا رب ذوالجلال کے احکامات کے مطابق ہے، قرآن مقدس کے مطابق ہے۔ میرے پیارے ناظرین، جب خدا نے فرمایا محمد میں نے تمہیں کوثر عطا فرمائی، تو رب ذوالجلال کی قسم رسول کو وہ مسرت ہوئی، وہ خوشی عطا خدا نے فرمائی کہ عرب کو، پورے اہل عرب کو حیران کر کے رکھ دیا۔ اب ان لوگوں کے منہ بند ہو گئے جب آپ نے فرمایا کہ اللہ نے تمہیں کوثر کیا ہے ناظرین؟ ایک کوثر وہ ہے جو جنت کے اندر ہے، جس کو نہر یا دریا یا ایسا کنواں سے منسوب کیا گیا جنت کے اندر، لیکن وہ کوثر بھی محمد مصطفیٰ کی خوبصورت بیٹی کے نام سے منسوب ہے۔ پیارے ناظرین، جس کا نام فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے نام سے ہے۔ پیارے ناظرین، اب دیکھیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو خدا نے ایک بیٹی عطا کی، جس کا نام خاتون کے نام سے شاید مشہور ہوا۔ اللہ نے دو بیٹے حضرت موسیٰ کو بھی دیے، دونوں واپس لے لیے۔ پھر اس خوبصورت نبی نے بھی اپنے دونوں بیٹے حضرت ہارون سے لیے، ان کے بیٹوں کی پرورش کی، اور جن کا نام حضرت موسیٰ نے خود رکھا شبیر اور شبر۔ سیم اسی کے کمپیٹیبل آج دیکھیے کہ محمد مصطفیٰ نے وہ دونوں بیٹے جو آپ کی اس دنیا سے چلے گئے، ان کے بدلے میں علی علیہ السلام مین حضرت آپ کی اپنی بیٹی کے دونوں بیٹوں کو آپ نے خود اپنی گود لیا، ان کی پرورش ایسے کی کہ جیسے نبی کسی کی پرورش کرتا ہے، آپ سمجھ سکتے ہیں۔ اور ان کے بارے میں رسول نے کتنی خوبصورت احادیث لوگوں کو سنائی، ایک جگہ پہ ان ہستیوں کو متعارف کروایا، لیکن واحد حضرت 2 سے 3 دفعہ اللہ رب العزت نے اپنے قوانین کے اندر ترمیم فرمائی۔ جیسے آج کے دور میں پارلیمنٹ کے اندر لوگ کوئی نیا قانون جب متعارف کرواتے ہیں تو ووٹنگ کرواتے ہیں، لوگوں کی اس کے اوپر اوپینین لیتے ہیں، لیکن خدا چونکہ قادر مطلق ہے، ان اللہ علی کل شین قدیر کا مالک ہے، اس کو کسی سے اوپینین یا ووٹنگ لینے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ کیونکہ وہ ہر چیز کے اوپر قدرت رکھتا ہے، ہم سب اس کے محتاج ہیں، وہ کسی چیز کا محتاج نہیں ہے۔ پیارے ناظرین، خدا نے حضرت مریم سلام اللہ علیہ کی جب وقت آیا تو اس کے اوپر بھی اپنے قوانین میں تبدیلی فرمائی۔ وہ تبدیلی کیا بنتی ہے کہ بغیر باپ کے عیسیٰ علیہ السلام کا ظہور فرمایا، اور خدا نے فرمایا اگر میں کسی درخت کی طرف اشارہ کروں، کن بولوں، تو اس درخت سے لوگ پیدا ہونا شروع ہو جائے، چلنا شروع کر دے۔ کیا خدا اس چیز کی صلاحیت نہیں رکھتا ہے؟ کیوں؟ کیونکہ ہر چیز پہ قادر ہے۔ اسی طرح سیدہ مریم کو پاک و پاکیزہ قرار دیا، اور اس کے بعد اللہ رب العزت نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اس قانون میں ترمیم فرمائی۔ قانون رسول کے وجود پہ آ کے آپ نے ترمیم ناظرین کیسے فرمائی، اس کے لیے میں آپ سے بھی بات کرتا چلوں کہ جب رسول تک دیکھیے حضرت آدم سے لے کے حضرت موسیٰ علیہ السلام تک
اللہ نے اس قانون کو پاک و پاکیزہ رکھا کہ ہر نبی، ہر مرد کا جو سلسلہ اس کی زندگی کا آگے چلے گا وہ اس کے بیٹے سے چلے گا۔ پیارے ناظرین، اس کی جو نسل ہے نا اس کے بیٹے سے چلے گی۔ لیکن کتنا وہ خوبصورت رحمان ہے، وہ کتنا خوبصورت ہے، وہ کتنا کریم ہے، وہ کتنا غفار و ستار ہے، اول بھی وہی ہے، آخر بھی وہی ہے، حیو یا قیوم جیسی خوبصورت ذات اور یحیی و یمیت جیسی خوبصورت ذات اقدس نے رسول اعظم کے اس خوبصورتی کو کس طرح خوبصورت بنایا۔ اے رسول، میں نے تمہیں کوثر عطا کی اور اسی کوثر سے تیری نسل چلے گی۔ اب یہاں پہ عرب والوں نے بالکل استفسار نہیں فرمایا کہ اے رسول، تیری بیٹی سے تیری نسل کیسے چل سکتی ہے؟ رسول وہ ہے جس نے فرمایا صحابہ کرام کی موجودگی میں کہ اگر تمہیں امین سمجھتے ہو، اگر تم مجھے صادق سمجھتے ہو، تم مجھے اگر اپنا پیغمبر یا نبی سمجھتے ہو، سچا نبی سمجھتے ہو، تو اگر میں آپ کو یہ کہوں کہ احد پہاڑ کے پیچھے سے فوج آ رہی ہے، یا جو پہاڑ میرے پیچھے اس کے پیچھے میں کہوں کہ یہ فوج آ رہی ہے، تم میرے پر کتنا یقین رکھتے ہو؟ تو سب نے فرمایا لبیک یا رسول اللہ، آپ صادق بھی ہیں، آپ امین بھی ہیں، بے شک فوج آ رہی ہوگی۔ اس میں سے آپ کے چچا حضرت ابو سفیان وہ بھی بیٹھے تھے۔ لوگوں نے اس سے پوچھا، پھر ابو جہل سے پوچھا، اے ابو جہل، آپ بتائیں آپ رسول کو کتنا اس حد تک سمجھتے ہیں کہ یہ جو فرما رہے ہیں کہ پہاڑ کے پیچھے سے فوج کہوں تو وہ فوج آ رہی ہے، آپ کیا سمجھتے؟ اس نے کیا بولا؟ اس نے بولا کہ بے شک فوج آ رہی ہو، آپ اس پہاڑ کے اوپر چڑھ کے دوسری طرف دیکھیے، فوج آ رہی ہوگی۔ اس نے بولا کہ تو رسول کو سمجھتا ہی نہیں ہے۔ اس نے فرمایا بے شک میں اپنے عقائد پہ قائم ہوں، لیکن یہ میں آج سب لوگوں کی موجودگی میں کہہ رہا ہوں کیا کہ یہ صادق ہے، یہ امین ہے، خدا اس کے اوپر اپنے قوانین کی خوبصورتی کو تکمیل دے سکتا ہے، تبدیل کر سکتا ہے۔ خدا نے قانون کو تبدیل کیا اور پاک سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا جیسی خوبصورت شخصیت کو، ہستی کو اللہ رب العزت نے پاک بی بی خدیجۃ الکبریٰ کی گود سے منور فرمایا۔ قانون میں تبدیلی اللہ نے فرما دی، فرمایا اے محمد میں نے تمہیں کوثر عطا کی، اور وہ کوثر جو ملکہ جنت بنی، جو حسنین شریفین کی ماں بنی، جو حضرت علی علیہ السلام جو کل ایمان ہے اس کی زوجہ بنی، جو محمد مصطفیٰ جو سید المرسلین ہے، جو خاتم النبین ہے، جو شفیع المذنبین ہے، جیسی ذات مقدس کو بیٹی عطا کی۔ پیارے ناظرین، میرا کسی نعوذ باللہ من ذالک ایسی بالکل سوچ سے تعلق ہرگز نہیں ہے۔ میں بار بار اپنی ویڈیو میں آپ لوگوں کو دوبارہ بار بار میں نے بولا ہے کہ خدا را تفرقہ پرستی سے دور ہو جائے۔ یہی ہیں خدا کی قسم وہ ہستیاں جب ہم اس دنیا کو چھوڑ کے جائیں گے تو ہماری شفاعت کریں گی۔ یاد رکھیے، رسول اعظم کا آخری فرمان کے اوپر میں آج کا یہ گفتگو سمیٹنے کی کوشش کرتا ہوں۔ رسول نے فرمایا لوگو، اس دنیا میں، اس جہان میں میرا ایک ہی سہارا ہے، اور وہ کیا ہے؟ فاطمہ الزہرا۔ میری اس بیٹی کو خبردار 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 مت رنجیدہ کرنا۔ جس نے اس کو پریشان کیا اس نے میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پریشان کیا، تو جس نے میں محمد کو پریشان کیا اس نے خدا رب ذوالجلال والاکرام کے قہر کو دعوت دی، اس نے خدا رب ذوالجلال کے عذاب کو دعوت دی۔ نہیں ناظرین، آئیے آج پھر ہم ایک دوسرے سے عہد کرتے ہیں۔ میں آپ سب لوگوں سے ایڈوانس کے طور پر ان الفاظ کو واپس لینے کی بھی کوشش کرتا ہوں کہ جو کسی کو نعوذ باللہ من ذالک ناگوار گزرے ہوں۔ میرا ایسا ہرگز سوچ نہیں ہے، ہرگز ایسا کوئی وہ خیال یا تعصبانہ سوچ کا میں حامل نہیں ہوں۔ میری کوشش ہے کہ ہم اس دور میں جب قیامت خیز مراحل ہیں، قیامت کے دور میں ہم زندہ ہو، تو ہم آج بھی توبہ کا ایک دروازہ جو اللہ نے ہمارے لیے کھلا ہوا ہے
اس کا سہارا لے کے اس خدا تک پہنچ جائیں، اور اس خوبصورت ہستی جس کی طرف خدا نے فرمایا محمد میں نے تمہیں کوثر عطا کی، اس کی تکریم، عزت اور خوبصورتی کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ اپنے بچوں کو، اپنی بیٹیوں کو، خاص طور پر خوبصورت اس رسول کی خوبصورت بیٹی فاطمہ الزہرا کی وہ سیرت کو سمجھنے اور ان کے بارے میں آگاہ کرنے کی آج وقت کی ضرورت ہے۔ ہم ان کو بتایا کریں کہ یہ وہ خوبصورت پاک بی بی ہے جس کے لیے رسول نے اتنی تکریم کی کہ جس وقت بھی آپ کے سامنے آئی رسول نے اٹھ کے استقبال کیا۔ میرا اللہ ہم سب پر اپنا رحم، اپنا کرم، اپنا فضل، اپنی مہربانی فرمائے، اور میرے اس خوبصورت دیس ملک پاکستان کو تا قیامت آباد و شاد فرمائے، اور اس کی میرا اللہ نگہبانی فرمائے۔ میرا اللہ تیرے سے بڑا نگہبان کوئی بھی نہیں ہے، اور مجھے ایسا خوبصورت حکمران ہمیں عطا فرما جو تیرے احکامات کو مستند سمجھتا ہو، اتھینٹک سمجھتا ہو، اور محمد مصطفیٰ کے خوبصورت فرامین کو اپنی زندگی کا خوبصورت عقیدہ سمجھتا ہو، اپنا ایمان سمجھتا ہو، تقویٰ و پرہیزگاری جیسی خوبصورتیوں سے وہ واقف ہو۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ آپ سب کو آباد و شاد فرمائے۔